बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे 25 दिसंबर के हवाले से। क्रिसमस के हवाले से ये दिन मशहूर है और हर साल 25 दिसंबर को हज़रत ईसा की विलादत मनाने के लिए पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में ईसाई जो है वो खुशी मनाते हैं, हज़रत ईसा की विलादत मनाते हैं। इस हवाले से मुसलमान भी जोक दर जोक उनके जश्न में और उनकी महफ़िल में शिरकत करते नज़र आते हैं। लिहाजा इस्लाम ने इस हवाले से हमें क्या हुदूद बयान किए हैं, इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, इस्लाम के यहाँ इस हवाले से हमें हमें क्या जो है वो मैसेजेस हैं कि हम कब और किस हद तक उनके साथ इन रसूमात में शरीक हो सकते हैं। सवालात बहुत सारे हैं, मसलन मुबारकबादी देना ये कैसा है? जिस तरह से हैप्पी न्यू ईयर का हम मुबारकबादी देते हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्रिश्चियन के हवाले से ये है कि हम हज़रत ईसा को मानते हैं और हज़रत ईसा एक नबी हैं अल्लाह के और अल्लाह के बंदे हैं। लिहाजा इस हवाले से हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम उनकी विलादत को जोश व खरूश के साथ और ख़ुशी के साथ मनाएँ, ये हम पर भी फ़र्ज़ है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जिस तरह से वो ईसाई मनाते हैं खुशी के साथ और बाहर सूरत जो है वो हर चीज़ को, हर हुदूद को वो पार करते हैं, और चूँकि वो ईसाई है और हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ अपने हुदूद हैं, अपने तरीके हैं, शरीयत ने जो कुछ हमें बताया कि हराम हलाल का जो तसव्वुर हमारे पास है, लेकिन उनके पास वो तसव्वुर नहीं है हराम हलाल का। तो वो जश्न के नाम पर बहुत सारे हराम काम भी करते हैं, मसलन शराब पीना या मिक्स गैदरिंग या डांस गाना, सब कुछ ये वहाँ पर चलता है। लिहाजा वो मुसलमान जो वहाँ पर बसते हैं और वो मुसलमान जो उनके दोस्त हैं, मसलन पाकिस्तान में भी कम तादाद में मौजूद है, अक़लियत में मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है। लिहाजा एक तो इसलिए है कि उनके जो रसूमात हैं वो हमारे रसूमात में जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, चूँकि उनका जो है उनका सिक्का चलता है पूरी दुनिया में। तालीम के हवाले से देखें, आप तादाद के हवाले से वो ज़्यादा हैं, तालीम और तरक्की के हवाले से भी वो बहुत आगे हैं। लिहाजा यही वजह है कि उनके जो रसूमात हैं वो असरअंदाज़ होते हैं हमारे ऊपर। अब सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया जो है वो एक आप देख सकते हैं कि आप आपके हथेली में आप बैक वक़्त देख सकते हैं। इतने हद तक समेट कर जो है वो एक छोटी-सी चीज़ बनकर हम उसको जो है वो जब चाहें देख सकते हैं। लिहाजा यही वजह है। सवालात बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं कि इस हवाले से क्या हुदूद इस्लाम ने बयान की हैं, ख़ुसूसन जो मकतब तशय्युअ हैं या अहले तशय्युअ हैं, उनके यहाँ तक़लीद का जो तसव्वुर है कि मुज्तहिदीन जो है उनको रहनुमाई करते हैं। लिहाजा हमारे मुज्तहिदीन ने इस हवाले से जो सवालात उनसे पूछे गए हैं या क्रिसमस के हवाले से जो सवालात उनके सामने रखे गए हैं, तो उस पर हमें क्या जवाब दिया है और इस ईद को मनाने, इस जश्न को मनाने के जो हुदूद हैं वो क्या बयान किए। लिहाजा हम पहले सवालात की तरफ जाते हैं। एक दो सवाल हम मुख्तसर तौर पर बयान करेंगे मुज्तहिदीन के हवाले से क्या फ़तवे हैं उनके। उसके बाद हज़रत ईसा की तालीमात, इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि पूरी दुनिया को हम अपने इस्लाम के ज़रिए हज़रत ईसा की शख्सियत, उनकी पाकीज़गी और उनका जो पैगाम था और उनका जो मकसद था दुनिया में आने का, वो हम उनको बता सकें। लिहाजा सबसे पहले हज़रत आयतुल्लाह हकीम का जो फ़तवा है, जिसमें उनसे सवाल किया गया है इस हवाले से कि गैर मुस्लिमों को उनकी ईदों पर मुबारक देना कैसा अमल है। हम हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी देते हैं, हैप्पी क्रिसमस का जो है वो हम मुबारकबादी देते हैं। तो जब ये सवाल हो तो उसका जवाब में उन्होंने फरमाया कि इस हद तक कोई हर्ज नहीं है। मतलब आप किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहें, हैप्पी क्रिसमस कहें, आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आपके हमसाये में कोई ईसाई रहता, सही है, वो अहले किताब है, वो मुअज़्ज़िज़ है और इस्लाम ने हर मज़हब का एहतराम करना फ़र्ज़ करार दिया है मुसलमानों पर। लिहाजा उस तनाज़ुर में आप हैप्पी न्यू ईयर कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बताते हैं कि जितना मुआशरे में अच्छे रवाबित रखने के लिए ज़रूरी समझा जाए, उतना आप कर सकते हैं। ठीक है? हो सकता है वो आपके नेबर हों, हो सकता है आपके किसी वाले से कोई कुलीग हों, आपका कोई बॉस हो, फिर आप अगर उनको हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहेंगे या क्रिसमस डे नहीं कहेंगे तो आपसे नाराज़ हो सकती है, कोई मसला पेश आ सकता है। तो रवाबित अच्छे रखने के लिए आप अगर इस हद तक करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आगे हुदूद बयान कर रहे हैं आपके लिए, लिमिट आपको बयान कर रहे हैं कि इस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं करना। बताते हैं कि लेकिन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डूबना भी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातिल चीज़ों की तरवीज लाज़िम है तो हराम भी हो जाएगा। मतलब बातिल चीज़ों की तरवीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम उनकी इबादतगाहों में जाते हैं, अगर उनके साथ मिल बैठ कर जैसे वहाँ पर क्या होता है कि मिक्स गैदरिंग, शराब पीना, गाना, नाच गाना, हराम हलाल तो वहाँ पर उनके तसव्वुर ही नहीं है। हमारे यहाँ तो तसव्वुर है, तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए। और हमारे अगर वहाँ जाने से अगर किसी भी हवाले से बातिल की तरवीज हो या हराम में मुब्तला होने का खदशा हो, तो फिर आपका वहाँ पर जाना हराम हो जाएगा या कोई काम करना इस हवाले से हराम हो जाएगा। लिहाजा आयतुल्लाह सईद हकीम का जो है वो इस हवाले से फ़तवा ये है। इसके बाद हम जाते हैं
آج کے سب سے بڑے مجتہد پوری دنیا میں تشیع کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو مجتہد ہے وہ ہے آیت اللہ سستانی دامت ظلہ علیہ۔ ان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا مسلمانوں کے لیے کرسمس منانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ البتہ اس کو مطلقاً پوچھا ہے کہ کرسمس منانا جائز ہے یا نہیں، تو سوال میں دوبارہ اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے کرسمس منانا جائز ہے۔ پہلا سوال یہ، کیا مسلمان اپنے گھروں میں کرسمس کا درخت جو ہے، کرسمس ٹری جسے کہتے ہیں، وہ لگا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال، اور کیا مسلمان اس دن ایک دوسرے کو تحفے دے سکتے ہیں؟ مسلمان ایک دوسرے کو یا مسلمان کرسمس کو یعنی تحفے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا مسلمان اس دن اپنے گھر میں کرسمس ٹری لائٹس لگا سکتے ہیں؟ مطلب جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اور کیا اس دن کرسمس پارٹیز یا کرسمس ڈنر رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں، صحیح ہے۔ تو جواب مختصر انہوں نے دیا حدود اور قیود کو بیان کر کے۔ اگر ان سب باتوں کو دوسرے مذہب کی تبلیغ اور ان کے مذہب کا اثبات سمجھا جائے تو جائز نہیں ہے۔ بہت اہم جواب ہیں، اوپر 5 سوالات کے جواب 2 لائن میں دے دیا آپ نے۔ کہا کہ اگر اس طرح کے کاموں سے، ان باتوں سے، اگر عیسائیت جو ہے، عیسائیت کی تبلیغ اگر ہو، اگر عیسائیت کا جو ہے وہ اس کے مذہب کا اثبات ہو رہا ہو، یعنی اسلام اس میں ختم ہو رہا ہو اور پتہ بھی نہ چلے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں تو وہ کرنے والا مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، اگر اس طرح سے جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ آپ اس حد تک ڈوب نہ جائیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے اسلام کو یا حدود کو، قرآنی حدود کو یا سنت کے جو حدود بیان کیے ہوئے ہیں شریعت نے، وہ آپ نہیں بولیں۔ آپ اپنے حد کو آپ نے کراس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بتایا ہے یہی کہ آپ نے یہ مفہوم ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کے اس حرکت سے کوئی حرام میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھ جانے کا یا اس طرح سے کوئی سلسلہ ہوتا ہو، آپ کو کہیں سے اندیشہ بھی ہو، تو آپ اس پارٹی میں یا اس جشن میں یا اس جو ہے وہ عبادت خانے میں یا اس طرح کی کسی چرچ میں جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے۔ لہٰذا اس حوالے سے سارے قیود اور جو اسلام نے ہمیں بیان کیے ہیں اس کی جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں، ہماری کتابوں میں، ہمارے علماء نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطرت کے احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ کس طرح سے کس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، لہٰذا ان میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہم اس پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ نامحرموں سے حفاظت نظر۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں محرم نامحرم کو جو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف اسلام کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں موجود ہے، لیکن باقی کسی مذہب میں کوئی محرم، کوئی نامحرم، کوئی پردہ، کوئی جو ہے وہ حرام، کوئی حلال، اس طرح کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ یورپ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنے سے بچو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، مطلب کیونکہ نگاہوں کے تبادلے سے دل میں شہوت آمیز خیالات پیدا ہوتے ہیں جو فتنہ سامانی کا پیش خیمہ ہے۔ یہی ہمارے رسول اللہ کی حدیث، ان کے اہل بیت کی حدیث اور قرآن کی آیات کی جو ہے وہ تفسیر ہے، یہ مکمل طور پر یہ فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قدر پیاری جو ہے وہ بات ہے اور کتنی نفیس بات انہوں نے فرمائی ہے کہ کیونکہ اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے، معصوم کی بات نفیس نہ ہو تو پھر کس کی ہو۔ کہ فرما رہے ہیں کہ نامحرم سے اگر بچیں گے انسان تو پھر وہ ہر چیز سے بچ سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے گناہ ہیں اور جس گناہ کی وجہ سے ہم نماز سے دور، روزے سے دور اور باقی چیزوں سے دور ہوتے ہیں، حرام اور حلال میں ہم فرق نہیں کرتے، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ نامحرموں کو دیکھنے کی وجہ سے، اپنے آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور فرمان ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں حق کی قسم کھا کر تم سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں اس لیے تعلیم دیتا ہوں کہ تم کچھ سیکھو، اس لیے ہرگز تعلیم نہیں دیتا کہ علم حاصل کر کے خود پسندی میں مبتلا ہو جاؤ۔ آپ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، پورے یورپ میں آپ دیکھیں کہ علم کس لیے حاصل کیا جا رہا ہے؟ خود پسندی کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے۔ یعنی وہ علم جو انسان کو غرور سکھائے، تکبر سکھائے، وہ شیطانی علم ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر خرابیاں، بدکاریاں، گندگیوں کے علاوہ آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، صرف آپ ظاہری ترقی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ تھوڑا امن دیکھ سکتے ہیں۔ امن اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو فالو کرتے ہیں یا ان کو حرام حلال کا پتہ ہے، اس لیے کہ وہاں پر ہر دو اس پر قدموں پر جو ہے وہ آپ کو کیمرے نظر آئیں گے، اور کیمروں کی وجہ سے، سیکیورٹی کی سختی کی وجہ سے وہ لوگ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تعلیم دے رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم کچھ سیکھو، اور اگر اس تعلیم سے تم میں کیا خود پسندی اگر آ جائے، تو میں تکبر آ جائے، تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور وہ تعلیم انسانی نہیں بلکہ شیطانی تعلیم ہوگا۔ پھر
الہی تعلیم نہیں ہے بلکہ شیطانی تعلیم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس طرح کی خوبصورت جو ہے وہ کلمات اور اس طرح کے خوبصورت فرامین ہمارے کتب میں موجود ہیں۔ گفتار انبیاء محمد مہدی تاج لنگر ودی کے نام سے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 203 میں یہ نورانی جو ہے وہ بات موجود ہے۔ ایک اور خوبصورت فرمان حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ کم بولنا بہترین حکمت ہے، کم بولنا بہترین حکمت ہے۔ ہم اوٹ پٹانگ کی باتوں میں اتنے ٹائم لگا دیتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یا کوئی اچھی بات کرو، یا کوئی اچھی بات سنو، کوئی قرآن کی آیت سنو، کوئی قرآن کی تفسیر سنو، کسی علامہ کو سنو، تو ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے سبھی اس میں شریک ہیں، مطلب کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن گپے مارنا پسند کرتا ہے۔ گھنٹے گھنٹے آپ فنی چیزیں دیکھیں گے، ہنستے رہیں گے، یا اپنے دوستوں سے گپے ماریں گے، الٹی سیدھی چیزیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کم بولنا بہترین حکمت ہے، اے اولاد یعقوب کم بولنا بڑی حکمت ہے، لہٰذا تم لوگ خاموشی کو اپناؤ، کیونکہ یہ ایک عمدہ خصلت ہے۔ ہمارے احادیث میں بھی موجود ہے، اسلام میں رسول اللہ کی احادیث اور ان کے اہل بیت کے احادیث سے پاک، اور خود قرآن سے بھی یہ چیز ہے کہ جتنا انسان خاموش رہیں گے اتنی اس کی عزت محفوظ رہے گی، اور جو انسان زیادہ بولنے والا ہوگا نا اس کی بےعزتی زیادہ ہوتی رہے گی، اور انسان کوئی بھی اس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس کا بوجھ بھی بہت ہلکا ہوگا جو خاموش رہے گا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اور اس سے گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں، کس سے؟ اگر کوئی خاموش رہتا ہے۔ ایک اور فرمان ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں سے، کہ لوگ بھی اپنے ہی کی طرح خاطی انسان ہیں۔ مطلب کیا فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ؟ کہ لوگوں کے عیوب کو اس طرح مت دیکھو گویا تم ان کے آقا و مالک ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب عیوب ہمیں نظر آتے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات کرنی ہوتا ہے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ تم نے وہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، لہٰذا ان کے عیوب کو اس طرح سے مت دیکھو گویا تم اس کا آقا ہو، تم اس کے مالک ہو، بلکہ اس طرح سے چشم پوشی کرو، آپ ان کے گناہوں کو چھپاؤ، اس پر پردہ ڈالو کہ وہ بھی تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ اپنے گریبان میں جا کر دیکھو کہ تم کتنے گناہ گار ہو، اور تم نے اپنے کتنے گناہ چھپائے ہوئے ہیں، لہٰذا جس طرح سے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو دوسرے کے گناہ پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ کل روز قیامت جب سب کچھ عیاں ہوگا تو اس دن اللہ تمہارے گناہوں کو بھی چھپانے کی کوشش کریں گے، اللہ تمہارے گناہوں پر بھی پردہ ڈالیں گے، کیونکہ تم نے دنیا میں اس کے بندے کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا۔ لہٰذا کتنی خوبصورت بیانات ہیں، کتنے خوبصورت فرامین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو کہ ہماری کتابوں میں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم تک پہنچے ہیں۔ تو یہ پیغام دراصل ان کو تحفے کے طور پر ہمیں عیسائیوں کو دینے کی ضرورت ہے، کہ دیکھو کہ تمہارے نبی کو ہم کس طرح سے مانتے ہیں، اور ہم کس پیرائی میں مانتے ہیں، ہم کتنا احترام کرتے ہیں، اور ہماری کتب میں حضرت عیسیٰ کا جو احترام ہے وہ کتنا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا یار اسلام کے اندر حضرت عیسیٰ کو جو احترام ہے، اور ان کے جو فرامین کے جو تعداد ہے، یا جو فرامین پر جو عمل کرتے ہیں وہ لوگ، مثلا اسی طرح جتنے بھی ہم نے یہاں پر باتیں کی کہ آنکھوں کا جو ہے وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، نامحرموں کو نہ دیکھنا، اور خاموشی حکمت ہے، اور اسی طرح سے دوسروں کے گناہوں کو چھپانا یہ بہترین عبادت ہے۔ جب ان چیزوں کا پتہ چلے گا تو ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم جو کرسمس مناتے ہیں، شور و شرابہ کرتے ہیں، یہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے شہوت کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ اصل اسلامی تعلیمات ہے جو حضرت عیسیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ چیزیں تحفے میں اگر دیں گے تو بہترین طریقے سے ہم اپنے اسلام کو بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور ان کو پتہ چلے گا، اپنی اصل حقیقت کا بھی پتہ چلے گا، اور اسلام کی حقیقت بھی پتہ چلے گا، اور پھر وہ اسلام کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر وہ کیا کریں گے، کیوریوسٹی ان کے اندر آ جائے گی کہ ہم اسلام کو کس طرح سے پڑھیں۔ اس حوالے سے وہ آپ سے بک مانگ سکتے ہیں اسلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ لہٰذا ہم بات کو طول نہیں دیں گے، کافی طویل ہوگی بات، اس کو ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا جس طرح سے وہ آپ کو تحفے تحائف دیتے تو ان کے تحفے آپ قبول کریں، اگر وہ حرام کی چیز نہ ہو تو ان کو آپ قبول کریں، لیکن آپ کی طرف سے اس طرح کے تحفے جانے چاہیے کہ تحفوں کے ساتھ اس طرح کی خوبصورت احادیث کو ان کو کوٹ کر کے آپ نے بہترین طریقے سے پرنٹ آؤٹ کر کے ان کو تحفے کی صورت میں ان کو دے دیں، تاکہ وہ پڑھنے پر مجبور ہو اور ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں حضرت عیسیٰ کا احترام کتنا ہے۔ جس طرح سے کسی بندے نے قرآن پڑھ کے حضرت مریم کے متعلق جو آیات تھے ان کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی، ایک خاتون مسلمان ہو گئی تھی، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے، تو اس نے کہا کہ جس طرح سے حضرت مریم کو قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے، اور قرآن نے جتنے احترام اس کو عطا کیا ہے، اتنا احترام کسی بھی مذہب نے، حتیٰ عیسائی مذہب نے بھی نہیں دیا ہے، اور ہمارے کتابوں میں اس طرح کے احترام کبھی بھی نظر نہیں آیا ہمیں۔ اس لیے میں نے کیا کیا، اسلام قبول کیا، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ لہٰذا
اس طرح کے اگر پیغامات ان تک جائیں گے تو یقیناً وہ اسلام کو بھی پڑھیں گے اور اسلام کے حوالے سے سوچنے کی بھی کوشش کریں گے اور تحقیق کی بھی کوشش کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو بھی حضرت عیسیٰ علی نبینا کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے پاکیزہ فرامین پر عمل کرنے اور دنیا تک پہنچانے کی انشاءاللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔